बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता दिनों हम मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का मज़मून फिर वतनीयत की तरफ पढ़ रहे थे। इस वक्त तक इसके हम 2 हिस्से पढ़ चुके हैं। आखिरी हिस्से की जानिब आइए, पेज नंबर 28, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखिए। इकबाल ने जब हमें पाकिस्तान का तस्वुर दिया तो बिलाशुबा इसके आफाक गिर सब्र मिल्लत से कोई निस्बत नहीं रखता था। इससे पहले मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि इकबाल ने सब्र मिल्लत दिया था, और सब्र मिल्लत में आपको बता चुका हूँ कि उम्मत मुस्लिमा का एक जगह होना या उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जो है ये तस्वुर के तमाम मुसलमान एक हैं और उनके लिए एक मुल्क होना चाहिए या एक रियासत होनी चाहिए। तो ये जो है वो इकबाल का ख्वाब था, लेकिन ये हकीकत पसंदाना रवैया नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है कि आज भी अगर आप देखें तो अगरचे उम्मत मुस्लिमा बैसियत मुसलमान एक है, लेकिन जोग्राफियाई तौर पर वो मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए हैं। तो उस वाले से बात हो रही है कि इकबाल ने जब हमें पाकिस्तान का तस्वुर दिया तो बिलाशुबा इसकी आफाक गिर सब्र मिल्लत से कोई निस्बत नहीं रखता था। सब्र पाकिस्तान जो उन्होंने दिया वो एक ख़ास जोग्राफिया के अंदर था कि जो शुमाल मगरबी जो इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर जो हमने गुज़श्ता इससे पहले जो पेज था उसमें हमने पढ़ा था। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अब वो उन्होंने जो है वो सब्र मिल्लत से इनराफ़ करते हुए सब्र पाकिस्तान की तरफ तवज्जो मरकूज़ की, तो ये उसे कोई निस्बत नहीं रखता था, लेकिन इसकी रजत एक हकीकत पसंदाना रुजत थी। यहाँ पर रुजत से मुराद वापसी है, वापसी के मफ़हूम में है, तंग नज़री के मफ़हूम में आप कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर वापसी के मफ़हूम में इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन उसकी रजत एक हकीकत पसंदाना रुजत थी, यानी कि उनकी वापसी एक हकीकत पसंदाना रवैया था, यानी कि तस्वुर मिल्लत से तस्वुर पाकिस्तान की तरफ आना कोई ये ख्वाब ख्याल बात नहीं थी, एक हकीकत पसंदाना रवैया था। मिल्लत इस्लामिया हिंद को अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपने फ़रोग़ के तकाज़े पूरे करने के लिए किसी बहरे पे पाया या किसी आसमान बेकरार की ज़रूरत नहीं थी। मिल्लत इस्लामिया ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने फ़रोग़ के तकाज़े पूरे करने, अपने फ़रोग़, अपना दीन, अपनी रवायात, अपना मज़हब, अपनी मुआशरत को फ़रोग़ देने के लिए या उस पर कायम ज़िंदगी को कायम रखने के लिए किसी बहरे बेपाया बेकरार समुंदर की नहीं, एक तहद्दे नज़र फैले हुए समुंदर की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि तहद्दे नज़र फैली हुई ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी, या किसी आसमान बेकरार की ज़रूरत नहीं थी, या ऐसा आसमान नहीं चाहिए था जिसकी हदूद का तयन ना हो सके, बल्कि एक ऐसे खित्ता ज़मीन की हाजत थी। वो एक ऐसी सरज़मीन चाहते थे जिसमें समा कर या सिमट कर, फैल कर या बढ़ कर उसे एक आज़ाद इस्लामी ज़िंदगी बसर करनी थी। यानी कि वो एक ऐसा खित्ता ज़मीन चाहते थे जहाँ पर वो इकट्ठे होकर, सिमट कर, इकट्ठे होकर, मिल बैठ कर एक आज़ाद इस्लामी मुमलकत कायम कर सके, जहाँ पर आज़ाद ज़िंदगी और रवाज दे सके। ये था बुनियादी तस्वुर पाकिस्तान। खुदावंद ताला के फजल व एहसान से हमारी ये ज़रूरत एक हद तक पूरी हुई। यहाँ इस बहस में उलझना बेसुध होगा कि हम में से कितने इस नेमत उज़्मा से बहरामंद हुए, लेकिन जिस कदर भी बहरामंद हो सके उनके लिए निजात व फलाह का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता वतन की फालिहाना मोहब्बत के मरग़ज़ार में होकर निकलता और इस फौज अज़ीम की तरफ बढ़ता है जो मोमिन की मंज़िल मकसूद है। कि अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की मेहरबानी हुई कि हमारी ये ज़रूरत बड़ी हद तक पूरी हुई कि हमें एक ऐसा खित्ता ज़मीन मिल गया, एक ऐसी रियासत मिल गई जहाँ पर हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते थे। ये बहस इस मौका पर, क्योंकि हमारे यहाँ मुबाहस बहुत होते हैं कि क्या ये सही फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था, इस तरह होना चाहिए था या इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो ये कुछ इसका कुछ जवाज़ नहीं बनता। क्यों कहते हैं कि हम में से कितने नेमत उस से बहरामंद हुए, कि हम में से कितने लोग हैं जो इस अजीम नेमत से फ़ायदा मंद हुए, लेकिन जिस कदर भी महंगा, यानी कि जिस कदर आपकी इस खित्ता ज़मीन से, वतन से तवक्कुआत वाबस्ता थी वो मुकम्मल पूरी ना हो सकी, लेकिन जितनी पूरी हुई उनमें निजात व फलाह का रास्ता था, उसमें इज़्ज़त थी, आश्ती थी, सुकून था, अमन था, भाईचारा था,
اور وہ کیوں تھا جی؟ اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مرغزار میں ہو کر نکلتا ہے جی، مرغزار سبزہ زار، جہاں پر ایک خوشحالی کا احساس ہو، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ نجات و فلاح کا راستہ کیا تھا جی؟ کہ ایک ایسا وطن جس کے اندر ہر ایک کے لیے امن و سکون ہے، محبت ہے، فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے، ایک بڑی کامیابی کی طرف بڑھتا ہے، جو مومن کی منزل مقصود ہے، اور یہی مومن کی حاصل منزل ہے، منزل مقصود جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ کیوں وہ کیوں ان کے لیے منزل مقصود ہے اور وہ کیوں اس تک پہنچنا چاہتے تھے؟ یہ سوال قابل توجہ ہے۔ وہ یوں دیکھیے کہ قیام پاکستان سے پہلے کے حالات کیا تھے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک اگر آج کے ہندوستان میں دیکھ لیں تو آپ پر اس بات کا یا اس سوال کا جواب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کوئی مسلمان آزادی کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان آزادی کے ساتھ قربانی کی روایت کو قائم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس پر بے جا الزامات لگا کر اسے زندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان شودروں سے بھی اچھوت سے بھی بری زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی روایات کے مطابق زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کشمیر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر مسلمان کس مشکل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کن محرومیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ایک ایسی منزل چاہیے تھی جہاں پر ہم آزاد زندگی گزار سکیں، باعزت زندگی گزار سکیں، عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ہماری معاشرتی سماجی روایات دینی روایات کو ہم آزادی کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ تو یہ ایک امپارٹنٹ بات ہے جس کے پیرائے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ایسی منزل مل گئی جہاں پر وہ اور ان کی آنے والی نسلیں باعزت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر 29 دیکھیے جی، جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی طور پر ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ملی مفاد کی، یعنی کہ جو ہمارے قومی مفادات ہیں، جو ہمارے قومی مقاصد ہیں، تو ان کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا، جو اس سے پہلے میں نے پچھلے پیراگراف میں باتوں کی وضاحت کی ہے۔ اب وہ جو ہمارے مفادات ہیں یا جو ہمارے مقاصد، قومی مقاصد کے مفادات ہیں، اب وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، لیکن منطقی طور پر، عقلی طور پر، عقل کے تقاضوں کے مطابق، عقلیت پسندی کے مطابق، عقل کے مطابق ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے جان مال سے بڑھ کر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنے جذبوں کو روئے کار لائیں، اور دیگر تمام فرائض، یعنی کہ اس کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر جو مروجہ فرائض ہم انجام دیتے ہیں، ان سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ وطن کی عزت و حرمت اور آزادی کی حفاظت کرنا۔ کیوں حفاظت کرنا؟ کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں اور ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہے۔ ہماری مکمل زندگی ہمارے ارض پاکستان کی بقا سے منسوب ہے۔ ہمارے اعمال حسنہ، ہم جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وطن، آزاد وطن کے مرہون منت ہے، یعنی کہ آزاد وطن کی وجہ سے ہمارے مقاصد ملی مقاصد ہمارے کیا ہے؟ انسانیت کی تکریم، انسانیت کی عزت، وطن کی حفاظت، انسان کی فلاح، قومی فلاح، اقوام عالم میں پاکستانی قوم کے تشخص کی بقا اور بحالی، یہ ٹھیک ہے جی، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں، ہماری اور ہم سے منسوب باقی رشتے ہیں وہ سب، ہماری جانیں، ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع، یعنی کہ وہ زندگی جو ہم بسر کرتے ہیں بحث گفتگوئی، ہمارے ممکنات ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا کچھ ہونا چاہیے، اس کی سلامتی سے وابستہ ہے۔ وہ وطن ہی سے ممکن ہے، وطن کی بقا سے ہی وہ سب ممکن ہے، یعنی کہ بحیثیت مجموعی ہماری تمام زندگی وطن کی آزادی
اور وطن کی بقا سے منسلک ہے۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے۔ وطن قائم تو سب زندگی کے تمام امور موجود، ہم اعلی کلمہ اللہ بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ اعلی کلمت اللہ، حکم خداوندی کی سربلندی، اللہ کے احکامات کی تکمیل آزاد وطن میں ممکن ہے۔ اور حقوق انسانیت، انسانوں کے حقوق، ایک انسان کے دوسرے انسان پر جو حقوق ہیں وہ بھی آزاد وطن سے ہی، آزاد وطن میں ہی سر انجام دینا ممکن ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وطن کو ضعف پہنچا، اللہ نہ کرے خاک میں بدہن، اگر ہمارے وطن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ضعف، نقصان، کمزوری پہنچتی ہے، ملک پر آفت آئی، تو نہ ہم بچے رہیں گے اور نہ ہماری مسلمانی، یعنی کہ نہ ہم بچیں گے اور نہ ہماری مسلمانی، یعنی کہ نہ ہمارا جو ہے وہ ہماری جو اقدار و روایات ہیں، دینی اقدار و روایات ہیں، وہ محفوظ نہیں رہ سکیں گے، اور خاک میں بدہن ملک و ملت، ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا۔ اور خاک میں بدہن، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر ملک کو زوال آیا تو ملت کا زوال بھی آ جائے گا۔ اب یہ بات طے ہے کہ اگر ملک کو زوال آتا ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ ملکی زوال ہے جی ہم تو اسے محفوظ ہیں، ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ تعبت تاکہ ہمیں سلامت رکھے اور اسے ترقی کی راہوں پر گامزن رکھے۔ ملک کی ترقی ہوگی، میں خوشحال، آپ خوشحال، میرا مستقبل، میرے بچوں کا مستقبل، آپ کا مستقبل سب محفوظ ہے۔ اور اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ہماری بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، کیا میں پاکستان کے ہمارا محاذ یکسر بدل، جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق، یعنی کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی جن بر عظیم بڑا حصہ، خوشی کا بڑا حصہ جہاں پر بہت سے ملک آباد ہیں، ان میں کیا میں پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ ان ملک، کیا میں پاکستان سے پہلے کے حالات کچھ اور تھے، ترجیحات کچھ اور تھی، کیا میں پاکستان کے بعد ہمارا یہ محاذ یعنی کہ اب زندگی کے کارزار حیات میں، میدان جنگ میں ہمارے سامنے زندگی ایک نئے روپ میں کھڑی ہے۔ کیسے؟ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے، اب وطن کا مفاد ملت کا مفاد ہے، قوم کا مفاد ہے، افراد کا مفاد ہے، میرا آپ کا مفاد ہے، اور خدا نہ خواستہ ملک کا نقصان بھی ہوتا ہے، وہ ہم سب کا نقصان ہے۔ بلکہ ہم آہنگ ہو گئے، متضاد نہیں بلکہ ہم آہنگ ہو گئے، اور ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے۔ اب یہ ملک، یہ متضاد نہیں ہے، ہم آہنگ ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں، یعنی کہ لازم و ملزوم ہے، ملک کی ترقی ہماری ترقی، خدا نہ خواستہ ملک کا نقصان ہمارا نقصان، یہ لازم و ملزوم ہو گئے۔ تو ایک کی ترقی، ظاہر ہے اگر ملک ترقی کرتا ہے تو ملت ترقی کرتی ہے، ملک کا جو ہے وہ جو ہے کہہ لیجیے زوال کی طرف جاتا ہے تو قوم بھی زوال کی طرف جائے گی۔ تو ایک یہ اب ضامن ہے ہماری ترقی، ملک کی آزادی، ملک کی بقا، ملک کی ترقی ہماری ترقی کی زبان ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گیا، اور وہ یہ کہ 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری۔ اچھا، یہ ایک نیا پہلو یہاں پر وہ اجاگر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ قیام پاکستان کے بعد، یعنی کہ پاکستان کے قیام میں آنے کے بعد ایک چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، اور وہ کیا ہے جی، کہ ہم پر ان لوگوں کی اس اقلیت کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہو جاتی ہے جو اقلیت یہاں پر موجود ہے، غیر مسلم جو ہیں، جو یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح سے عائد ہو جاتی ہے جی؟ اب دیکھیے گا، ظاہر ہے کہ کیا پاکستان ان کی کسی قسم کے آرزو نے حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے، یعنی کہ پاکستان کے حصے میں آ گئے۔ ظاہر ہے غیر مسلموں کے نزدیک جو جوش و جذبہ، جو ترجیحات ہماری تھی وہ ان کی نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ ملک کی تقسیم کے بعد ہماری ذمہ داری بن گئے ہیں، تو اب انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور اپنے درمیان بنیادی ہم آہنگی اور مقصدی کی لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو، یعنی کہ اب کیونکہ وہ ہمارے ملک کے شہری بن چکے ہیں، جس طرح سے ہماری ترجیح وطن کی بقا اور تحفظ ہے، اسی طرح سے ان کے لیے بھی وطن کی بقا اور تحفظ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو اور نہ ہم یا رائے انحراف
یعنی کہ نہ تو وہ جو ہے یعنی کہ وطن کی عزت حرمت سے ان کو کوئی انکار نہ ہو کہ ہماری زندگی ہماری بقا اس وطن کے ہی مرہون منت ہے، اور ہمیں بھی اس سے منہ موڑنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دو پہلو سے، یعنی کہ ہمیں ایک تو یہ کہ ہمارا مشترکہ رسول عین ہے کہ وطن کا تحفظ، اور دوسرا پہلو کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو غیر مسلم یہاں پر رہ رہے ہیں ہمیں ان کے حقوق کے تحفظ کی پاسداری کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا نصب العین کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ واحد مقصد کہ وطن پروری، کہ وطن کی عزت و حرمت، اور وطن سے محبت، اور وطن دوستی کہ وطن سے محبت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا، اور یہی جو نصب العین ہے یہ اقلیتوں کا بھی یہی نصب العین ہونا چاہیے، کیا کہ وطن سے وفاداری نبھائیں اور ملک کی سلامتی کے لیے وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں ہاتھ دیے آگے بڑھے اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں، اور اسی نصب العین کو، اسی مقصد کو، اسی ترجیح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقلیت اور اکثریت یعنی کہ مسلمان اور غیر مسلم جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ملک کی فلاح، ترقی، بقا، سلامتی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں۔ اب کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہیں آئے گی، کہ ہمارے قومی تعلقات جو ہیں، مثلا جو ہم مختلف صوبوں میں رہ رہے ہیں، مختلف اقوام کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر، یا مختلف جو لسانی گروہوں کے اندر ہم بٹے ہوئے ہیں، یا صوبائی گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، تو وہ سب چیزیں ملی مفادات کے زیر اثر ہیں، یعنی کہ سب کے لیے پہلی ترجیح وطن دوستی ہے، وطن دوستی پہلی ترجیح ہے، اور وہ کسی بھی رویے، کوئی بھی رویہ، کوئی بھی ترجیح جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتی وطن دوستی کے اوپر، اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی، اور نہ ہی کوئی ایسا رویہ ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے یا لانے کی کوشش کریں گے جس سے وطن کو نقصان پہنچے، خدا نہ خواستہ۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بر لانے کے لیے ہمیشہ سر بکف رہیں گے، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے یعنی کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں چاہیے کہ ہم شاعر مشرق، شاعر اسلام علامہ اقبال کی جو آرزویں تھی اس کو بر لانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے ہمیشہ سر بکف رہیں، اور وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے سر بکفن ہو کر اس کے لیے جد و جہد کرتے رہیں۔ اور وہ کیا تھا جی؟ ان کی کیا آرزو تھی؟ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کے مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ملت کی حیثیت سے ایک دوسرے سے جڑے رہیں، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کے نیل جو دنیا کا طویل ترین دریا ہے وہاں سے لے کر، مصر سے لے کر تاب خاک کاشغر، چین کے جو دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں تک، کاشغر تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے دلی روابط قائم رہنا چاہیے، ان کے ملی روابط قائم رہنا چاہیے۔ اسی طور امت مسلمہ کی بقا ہے، اور امت مسلمہ کا ایک انفرادی امتیاز ہے۔ ٹھیک ہوگی بات جی؟ تو کلیئر ہو گیا آپ کو یہ چیپٹر، جو تصورات اقبال سے جو ان کے کہہ لیجیے کہ ان کی کچھ مضامین کا مجموعہ ہے وہاں سے لیا گیا ہے یہ مضمون جی۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کے اندر تمام کوشچن آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں، اور ہر ایک چیز کی میں نے ساتھ ساتھ وضاحت کی ہے۔ جہاں پر دقت یا مشکل پیش آئے گی انشاءاللہ جب ستمبر میں ہماری ملاقات ہوگی تو وہاں پر ہم اپنے موضوعات کو آپس میں ڈسکس کر سکیں گے۔ کوشچن نمبر 3 جو ہے امدادی افعال کی نشاندہی کریں۔ میں امدادی افعال پر ایک بھرپور لیکچر آپ کو دے چکا ہوں، یہاں پر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری میٹنگ ہوگی اس کے اندر ہم آپس میں اس کو شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔